जब किसी चीज़ की चाहत तुम्हें तहज्जुद तक ले आए तो समझ जाना अल्लाह किस चीज़ का इशारा दे रहा है। तहज्जुद मोजज़ों के इशारात मिलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालों, जब किसी चीज़ की चाहत, मसलन कि किसी चीज़ की आपको तलब है और वो तलब इतनी बढ़ जाए कि आप तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करना चाह रहा है। अल्लाह आपको हर वो चीज़ देना चाह रहा है जिसके लिए आप तहज्जुद में उठकर अपने रब से मांगते हैं, दुआ करते हैं। अल्लाह वालों, दुआ के मायने हैं पुकारने वाला, बुलाने वाला। मतलब ये कि अपनी हाजात के लिए अल्लाह ताला को पुकारा जाए ताकि वो आपकी ज़रूरियात को पूरा करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। और फिर फरमाया, उजीबू दावत दाई इज़ा दआनी, मुझे पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार कबूल कर लेता हूँ। और फिर फरमाया, उदऊ रब्बकुम तज़ुर्रुम व खुफिया, लोगो अपने परवरदिगार को गिड़गड़ा कर और चुपके चुपके पुकारो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ व हुवल इबादतु, दुआ ही इबादत है। अद्दुआ मुख्खुल इबादती, दुआ इबादत का मग़ज़ है यानी गोदा है। अद्दुआ सलाहुल मुमिनीन, दुआ मोमिनीन का हथियार है। और फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से ज़्यादा अजीज़ कोई चीज़ नहीं है, और दुआ तकदीर को बदल कर रख देती है, दुआ हर मुसीबत को रोक देती है। और फरमाया, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे खुश नहीं होता। यानी दुनिया के लोगों से मांगोगे तो लोग ना खुश होते हैं, बातें करते हैं, मुंह बनाते हैं, मगर अल्लाह ताला मांगने से खुश और ना मांगने से नाराज़ होते हैं। किसी इंसान से अपनी हाजत मत मांगो, उससे मांगो जिसके करम और सखावत के दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं, बंद नहीं होते। इंसान और अल्लाह के दरमियान तो यही फ़र्क है। अगर अल्लाह से मांगना छोड़ दोगे तो अल्लाह राज़ी नहीं होगा, आपसे नाखुश हो जाएगा। और जब इंसान से मांगोगे तो वो नाखुश होगा। और फरमाया, तुम्हारा रब बड़ा ही हया और करम वाला है। जब कोई बंदा दोनों हाथ उठाकर दुआ करता है और मांगता है तो उसको खाली हाथ वापस करते शर्म आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं कि जब मेरा कोई बंदा मुझे पुकारता है, मुझसे कोई चीज़ मांगता है, तो मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम कि मैं उसको खाली लौटा दूं, मुझे शर्म आती है। और फरमाया, जिसके लिए दुआ के दरवाज़े खोल दिए जाएं, यानी उसको दुआ करने की तौफीक दे दी गई, तो उसके लिए जन्नत और कबूलियत और रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और फरमाते हैं, जिसको ये बात अच्छी तरह मालूम हो कि मुसीबत और परेशानी के वक्त उसकी दुआ कबूल हो जाएगी, तो उसको चाहिए कि आराम और कुशादगी और फरागत के वक्त दुआएं करता रहे। और फरमाते हैं, जो अल्लाह से सवाल करता है तो उसको अल्लाह ताला इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर अता करता है। नंबर 1, या तो उस चीज़ को अता कर देता है जिसको वो मांगता है। नंबर 2, या फिर उससे बेहतर कोई चीज़ अता करता है। नंबर 3, या उसके ज़रिए कोई बड़ी आने वाली मुसीबत को दूर कर देता है। तो अल्लाह वालों, जब आपको ये लगे कि अब आप तहज्जुद में गिड़गड़ा कर मांगेंगे, जब आपको रातों की नींदें आपकी खुद ब खुद ख़त्म होनी शुरू हो जाएं और तहज्जुद के सजदे होने लग जाएं, तो फिर आप तहज्जुद के मौजज़ों के लिए तैयार हो जाएं कि आपको मौजज़ात नज़र आने वाले हैं।
ہر رات کا آخری حصہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت خود بندوں سے فرماتا ہے تم لوگ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا حتی یبقى ثلث اللیل الآخر فیقول من یدعونی فاستجب له من یسألنی فاعطیہ من یستغفرنی فاغفر لہ۔ ہمارا پروردگار ہر رات میں آسمان دنیا پر آ کر فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، کوئی ہے روزی کا طلبگار جو مجھ سے روزی مانگے میں اس کو حلال رزق عطا کروں۔ اللہ والو، جمعے کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی لیلۃ الجمعۃ للساعۃ الدنیا ساعۃ الدعاء فیہا مستجاب۔ جمعے کی رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ جمعے کے دن بھی ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجمعۃ للساعۃ لا یوافقها عبد مسلم قائم یصلی یسأل اللہ خیرا الا اعطاہ ایاہ۔ جمعہ کے دن ایسی گھڑی ہے جس مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے مل جائے اس میں وہ اللہ سے بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی عصر کے بعد غروب آفتاب ہونے تک ہے۔ دل جب کسی چیز کی شدید خواہش کرتا ہے اور یہ خواہش اتنی گہری ہو کہ ہمیں نیند سے بیدار کر کے اللہ کے حضور لے جائے تو یہ محض ایک عام طلب نہیں رہتی، بلکہ اس میں کوئی خاص حکمت پوشیدہ ہوتی ہے میرے رب کی۔ ہر کوئی تہجد کے لیے نہیں اٹھتا۔ اگر کسی چیز کی چاہت ہمیں تہجد کی نماز ادا کرنے پر مجبور کر دے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ جب کوئی خواہش اللہ کی بارگاہ میں لے جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ خواہش محض دنیاوی نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی خاص حکمت اور رحمت ہے جو اللہ نے ہمارے لیے چنی ہے۔ اللہ نے دعا کو ایک طاقتور ذریعہ بنایا ہے، اور اگر کوئی تمنا ہمیں تہجد میں رونے پر، گڑ گڑانے پر، گریہ زاری کرنے پر اور دعا کرنے پر مجبور کر دے تو یہ دعا قبولیت کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کی طلب ہمیں اللہ سے تعلق مضبوط کرنے پر آمادہ کر دے تو در حقیقت یہ چیز اللہ کے قرب کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے اور اللہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ کیا ہم اپنی خواہش پر قائم رہتے ہیں یا اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں؟ اور کبھی یہ اللہ کا انعام بھی ہوتا ہے کہ وہ ہماری طلب کو ہمارے حق میں بہتر بنا رہا ہوتا ہے۔ دنیا کی عام خواہشات انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی خواہش اللہ کے قریب کر دے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ خواہش محض وقتی نہیں بلکہ اس میں کوئی نیکی اور بہتری ہے چھپی ہوئی ہے۔ تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر جو آنسو بہائے جاتے ہیں وہ صرف اللہ اس چیز کے لیے نہیں ہوتے جس کی دعا کی جا رہی ہوتی ہے، بلکہ وہ اللہ کی محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی دعا تہجد میں کی جائے لیکن اس کا نتیجہ فوراً نہ نکلے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کب اور کیسے اور کہاں عطا کرے گا۔ بعض اوقات اللہ ہمیں کسی چیز کی طلب کے بہانے اپنے قریب کر لیتا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت اور ذکر میں لگ جائیں اور ہمارے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جائے۔ ہماری چاہت کچھ اور ہوتی ہے لیکن اللہ کا منصوبہ ہمارے لیے کچھ اور ہوتا ہے۔ تہجد کی دعائیں ہمیں اس منصوبے کو سمجھنے اور قبول کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی بلکہ وہ ہمیں صبر، قناعت اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا ہنر سکھاتی ہیں۔ کوئی خواہش اگر ہمیں تہجد تک لے آئے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل کامیابی وہ خواہش نہیں تھی بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ تہجد میں کی گئی دعائیں اور مانگی گئی مرادیں ہماری روحانی حالت کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنتی ہیں اور ہمیں دنیا سے بے نیاز کرنے میں مدد دیتی ہیں۔
بعض خواہشات ہماری تقدیر میں نہیں لکھی ہوتی، لیکن اگر وہ ہمیں اللہ سے جوڑ دیں، وہ خواہشیں ہی ہمارے لیے کامیابیاں بن جاتی ہیں۔ جس چیز کے لیے ہم تہجد میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں ہمارے لیے بہتر نہ ہو، لیکن اللہ ہمیں اس سے بھی بہتر چیز عطا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کیسے ہمیں غلط راستے کی طرف جانے دے گا؟ کیا ہم اللہ پر اس وقت بھی بھروسہ رکھتے ہیں جب ہماری دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی؟ تہجد ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے فیصلے پر بھروسہ رکھیں۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں صرف حاجات کی تکمیل کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ دل کو سکون، روح کو راحت اور زندگی کو روشنی عطا کرتی ہیں۔ اگر اللہ نے کسی چیز کی طلب کے ذریعے ہمیں تہجد کی طرف مائل کیا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں۔ دنیاوی کامیابی کچھ نہیں ہے، اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ کے قریب لے جائے۔ اگر کوئی چیز ہمیں تہجد تک لے آئی ہے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، چاہے وہ چیز ہمیں حاصل ہو یا پھر نہ حاصل ہو۔ جب اللہ کے سامنے ہم جھکتے ہیں، گریازاری کرتے ہیں، بستر چھوڑتے ہیں، نیند قربان کرتے ہیں، تو اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی محبوب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے عرش پر بیٹھ کر اپنی ذات کریمی کے مطابق مسکرا رہے ہوتے ہیں اور فخر کر رہے ہوتے ہیں، فرشتوں سے فرما رہے ہوتے ہیں، فرشتوں دیکھو میرے بندے کو، میری رضا کے لیے اس نے نیند قربان کی، اپنا بستر چھوڑا ہے اور وضو کر کے مصلی پر بیٹھا میرے سامنے رو رہا ہے، گریازاری کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ تو جو میرا بندہ مانگ رہا ہے اس کو عطا کرو۔ میرا رب خود اس ٹائم پوچھ رہا ہوتا ہے تو ہم کیوں نہ مانگے؟ جب وہ پوچھ رہا ہے، منادی کرا رہا ہے، تو جب ہم نیچے سے کہیں گے کہ یا اللہ میں بیٹھی ہوں، میں مانگ رہی ہوں، مجھے عطا کرو، تو وہ رب کی ذات ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو عطا نہ کرے۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ گھڑیاں آزمائش کی ہوتی ہیں، دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں، اور کسی خاص چیز کی جب آپ حاجت کی دعا کرتے ہیں، اگر تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے تو رب اسے فوراً عطا فرما دیتا ہے، لیکن اگر رب نے آپ کے لیے کچھ اور سوچا ہوتا ہے تو تہجد میں بھی دعا قبول ہونے میں ٹائم لیتی ہے، اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی۔